अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम कुछ एक्सक्लूसिव खबरें ला रहे हैं। उससे पहले हम आज आपको वैसे तो बताएंगे कि पिंडोरा पेपर्स में क्या आने जा रहा है और उसका सद्देबाब करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, ये भी हमको खबर देंगे बड़ी। और इस पिंडोरा बॉक्स में जो कुछ आने जा रहा है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के क्या मामलात हैं और उसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके मुशीर क्या ज़ेर बहस है, और उससे ही चेयरमैन नैब का मामला भी लिंक्ड है। लेकिन क्या ये सब कुछ पनामा पेपर्स की तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ भी कहानी पलटेगी? तो नहीं। हम आज आपको एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर तारीख के झरोकों में से देंगे जिसका एक किरदार मैं खुद भी हूँ कि किस तरह से वज़ीर नवाज शरीफ के खिलाफ जब साजिश बुनी गई तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ हमारे इल्म में आई। वो आज हम पहली दफ़ा इंकशाफ करेंगे, वो ज़रूर सुनिएगा कि किस तरह वज़ीर इमरान खान उस वक्त के वज़ीर नवाज शरीफ को उतारने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किरदार अदा किया और वो चाइनीज़ उसमें किस तरह से वो भी चीज़ें उनकी भी थी। हम आपको सब कुछ एक्सक्लूसिवली बताएंगे। इसके अलावा आज हमारी ही एक खबर बिजनेस रिकॉर्डर ने कंफर्म कर दिया। हमने 2 दिन पहले वीलॉग किया था, अनसेंसर्ड खबर दी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो DGISI हैं उनकी पोस्टिंग होने जा रही है और क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कौन लाया जा रहा है। लेकिन इस खबर में हमने भी बार बताया था, लेकिन हम तो अनसेंसर्ड देते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा नहीं होता पाकिस्तानी। लेकिन इस खबर में भी एक बहुत बड़ी बात की गई कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अगले आर्मी चीफ भी होंगे, यानी कि 13 माह पहले पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के एक अखबार में ये बात लिखना। तो और ये खबर अब डिलीट करवा दी गई है। इसके भी पिछले पस पर्दा मुहर्रकात भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही दिलचस्प ये डेवलपमेंट है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। तो चले पहले इसी खबर से आगाज़ करते हैं। जो खबर है, ये बिजनेस रिकॉर्डर एक पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी का सबसे क्रेडिबल अखबार है और बिजनेस कम्युनिटी इसको रिलीजियसली फॉलो करती है और बिजनेस कम्युनिटी में इसको बहुत क्रेडिबिलिटी हासिल है। किसी भी बड़े सनतकार या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पाकिस्तान के आप चले जाएं, वहाँ पे आपको बिजनेस रिकॉर्डर ज़रूर मिलता है। पाकिस्तान का एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेपर है, ज़ुबैरी फैमिली से चलाते हैं, जिनका आज TV भी है और बड़ा क्रेडिबल ये अखबार है। इसमें आप कह सकते हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डॉन है। तो अब बिजनेस रिकॉर्डर में एक खातून जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने स्टोरी की कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की 10 अक्टूबर तक पोस्टिंग हो जाएगी। ये तो हमारी खबर की तस्दीक थी, जो हमने भी कहा था कि उनकी पोस्टिंग होने जा रही है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने इंटरेस्टिंग लिखी, उन्होंने कहा कि उनको पेशावर भेजा जा रहा है और पेशावर इसलिए भेजा जा रहा है कि वो आगे तालिबान के जो मामला चल रहे हैं उसकी सेटलमेंट को उधर से बैठ के बतौर कोर कमांडर पेशावर देख सकें और डील कर सकें। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखी कि उन्होंने कहा कि ये पोस्टिंग इसलिए भी लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को दी जा रही है क्योंकि उनको अब अगला आर्मी चीफ बनाया जाना है और उसके लिए उनको कोर कमांड करने की जो फौज की करवायत है वो पूरी करवाई जा रही है। तो अभी 13 माह पड़े हैं अगले आर्मी चीफ की टाइम आने में। उसमें आप देखिए अभी जनरल कमर जावेद बाजवा की अभी रिटायरमेंट में 13 माह रहते हैं। अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करके, जो उनको तोसीशुदा मुद्दत मिली थी, अगर वो पूरी करके रिटायर होते हैं तो 13 माह भी पड़े हैं। और इतनी जल्दी कभी भी फौज में नहीं हुआ कि ऐलान कर दिया जाए कि अगला आर्मी चीफ कौन है, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये ऐलान किया जाए। तो हालांकि उस वक्त जब ये वक्त आएगा, अगर नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हुआ और ये फैसला हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनको एक और एक्सटेंशन नहीं दी जानी, तो उस वक्त जो रेस होगी उसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रेस में सीनियरिटी में चौथे नंबर पर होंगे।
تو اب سوچئے کہ اس خبر کا تاثر جو باقی 3 سینئر جنرل ہوں گے اس وقت ریس میں، جنہوں نے اس وقت ہونا ہے، وہ کیا انہوں نے تاثر لیا ہوگا کہ ہم تو آج ہی آؤٹ نمبر ہو چکے ہیں، ہمیں تو اپنے ریٹائرمنٹ ڈیز کے پلان کرنا چاہیے کہ ہمیں بطور لیفٹیننٹ جنرل ہی ریٹائر ہونا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے فوج کے اندر. تو یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. اب اس میں جو پیغام پوشیدہ ہے، یا تو فیڈرل گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے، موسٹ لائکلی انہوں نے کوئی سازش کی ہے یہ خبر لگوا کے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور ایکسٹینشن اگر کوئی ہے مائنڈ میں تو اس کو ابھی سے ڈیریل کیا جا سکے، ان کو میسج دیا جا سکے کہ نہیں، ہم نے اب اگلا آرمی چیف لانا ہے، نیا آرمی چیف لانا ہے، یا پھر کسی اور نے چاہا کہ نام فلیش کرے اور لوگوں کو پتہ چلے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اس کے بعد یہ خبر بزنس ریکارڈر کی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دی گئی. اب اگر تو یہ خبر ایک نارمل خبر تھی، اخبار میں آ گئی، ڈیلیٹ کیوں کی گئی؟ تو اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ دیکھنا چاہیے. اب پچھلے دنوں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کابل کے دورے پہ گئے تھے. ان کی پکچرز اور ویڈیوز آئی ہیں سرینا ہوٹل کی لابی میں کھڑے ہو کے چائے پی رہے تھے. ایک فورن جرنلسٹ نے آ کے ان سے گفتگو بھی شروع کر دی. تو سب کو پتا ہے سرینا ہوٹل میں صحافی ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اگر آپ وہاں کی لابی میں جا رہے ہیں تو یہ کوئی ان یوزول بات نہیں تھی کہ صحافی آپ کو دیکھ لیتے اور آپ کی طرف آتے نا. تو ہماری ان دنوں کچھ عسکری حکام سے گفتگو ہوئی تو سب نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اس طرح سے یہ تصویریں اور ویڈیوز نہیں سامنے آنا چاہیے تھیں. اور پھر یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ فوری طور پہ جو آئی ایس پی آر نے آف دی ریکارڈ تمام ٹی وی چینلز کو ایڈوائزری بھیجی کہ آپ لوگ کسی صورت میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ڈی ڈی آئی ایس آئی ہیں ان کی کابل میں موجودگی کی نہ پکچر چلائیں گے، نہ ویڈیو چلائیں گے، اور نہ ہی خبر چلائیں گے، اور نہ ہی کسی ٹاک شو میں اس پر گفتگو کریں گے. چینلز پر پابندی لگا دی گئی. تو تب بھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی اگر کوئی امیج بلڈنگ ہو رہی تھی تو اس کا رستہ روک دیا گیا. اب بھی وہ خبر ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں نجف حمید، ان کو جب پروموٹ کر کے نائب تحصیلدار بنایا گیا چکوال میں تو ہم نے تب بھی خبر دی تھی کہ وہ خبر بھی جب دا نیشن اخبار میں شائع ہوئی تو وہ خبر ڈیلیٹ کروا دی گئی. بلکہ اگلے دن دا نیشن نے وضاحت کی کہ خبر کا غلط تاثر جا رہا تھا تو اس لیے ہم نے ڈیلیٹ کی. تو یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں فوج کے نقطہ نظر سے، اور وہ اس کو اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں، وہ اس کو ایک خبر کے طور پر ڈیل نہیں کرتے. تو اب یہ بڑا ہی دلچسپ ہے. اب دیکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا 10 اکتوبر تک پشاور جاتے ہیں بطور کور کمانڈر کے نہیں، اور کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑا سب کچھ دلچسپ ہے. جن رپورٹر نے یہ خبر دی ہے وہ جرنلسٹ، ان کا خاندان فوج سے تعلق رکھتا ہے، ان کے والد فوج میں ہی تھے، تو ان کے بتایا جاتا ہے کہ بڑے اچھے روابط ہیں. تو اس لیے اس خبر کا ہونا، ان کی بائی لائن سے ہونا، جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف بتانا، یہ بڑا ہی دلچسپ اور غیر معمولی ہے مین سٹریم میڈیا کے لحاظ سے کرتے. تو اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو اگلی دوسری خبر ہے، وہ ہے کہ پنڈورا پیپرز آ رہے ہیں، جس میں پنڈورا کھلنے کا امکان ہے پاکستان کا بھی. اور اس میں جو پاکستان سے جو پاناما پیپرز لانے والے معروف تحقیقاتی صحافی عمر چیمہ ہیں، وہ بھی جو 600 صحافی پنڈورا پیپرز پر جنہوں نے تحقیقات کی ہیں پچھلے 2 سال تک، وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ انہی کے ایک کولیگ دا نیوز کے ہی ایک اور صحافی
فخر درانی وہ بھی ان تحقیقات کا حصہ ہیں۔ تو یہ 2 سال تک ان پیپرز پر تحقیقات کی گئیں، اور یہ جو عمر چیمہ نے بتایا ہے کہ یہ پاناما پیپرز سے زیادہ شخصیات ہیں پاکستانی ان تحقیقات میں۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ اب وزیراعظم عمران خان کا بھی اس میں ذرائع بتا رہے ہیں، نام ہے، ان کی آف شور کمپنی کو نکلی ہے، ان کی اور جائیدادیں نکلی ہیں۔ اب اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے فوری طور پہ ایک شخصیت کے ایئر وے پہ انٹرویو چلوائے گئے ہیں کہ نہیں، میں برقی فیملی سے ضرور ہوں، لیکن وہ زمان پارک میں جو ایڈریس آ رہا ہے وزیر عمران خان کا اس آف شور کمپنی میں، وہ ایڈریس جو ہے وہ میرا بھی وہی ایڈریس ہے۔ تو برقی ٹاؤن میں، زمان پارک لاہور میں 3-4 ایسے گھر ہیں جن کا سیم ایڈریس ہے، تو یہ وجہ ہے، ادروائز نہیں، اور فلان اور یہ اور وہ۔ لیکن وہ ساتھ یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم عمران خان سے تعلق ہے، ملاقاتیں ہیں، سوشلائز کرتے رہے ہیں، فلان یہ وہ، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب پچھلے کچھ سال سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اٹ مینز کوئی ایسی ایویڈنس موجود ہے کہ اگر وہ ریفیوز کرتے کہ وزیر اعظم عمران خان کا نہیں اس کمپنی سے کوئی تعلق یا میرے سے کوئی تعلق، اور تو وہ ایویڈنس سامنے آ جاتی، تو وہ اس تعلق کو جھٹلا نہ سکتے۔ اور پھر بھی یہ بھی ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان جسٹس جاوید اقبال کو کیوں نہیں چاہتے کہ وہ چیئرمین نیب سے جائیں اور وہی کنٹینیو کریں، کیونکہ جسٹس جاوید اقبال ایک کمپرومائزڈ ویڈیو کی وجہ سے جو ایک خاتون کے ساتھ ان کی سر سے پاؤں تک والی آئی تھی، اس کے بعد سے کمپرومائز ہو چکے ہیں، اور وہ وزیر اعظم عمران خان، شہزاد اکبر ان کے انگلیوں پر ناچتے ہیں۔ تو وہ ایک جو جسٹس جاوید اقبال جو ہے وہ ایک بد کردار انسان ہے، اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں سر سے پاؤں والی کی، تو ایسے شخص کو آپ کو جو بھی اس سے اپنے کام لینے ہوں وہ کرتا ہے جو کمپرومائزڈ ہو۔ تو اب جسٹس جاوید اقبال جو ہیں ان کو اسی لیے رکھا جا رہا ہے کیونکہ پنڈورا پیپر میں اگر جو آئیں گے اور اس میں وزیر عمران خان اور ان کے قریبی لوگوں اور چیزوں کے نام آتے ہیں، تو اصولاً تو پھر نیب کو ان کی طرف تحقیقات شروع کرنی پڑیں گی۔ تو اگر کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈ نیب چیف آ گیا تو وہ تو پی ٹی آئی کی عمارت زمین بوس کر دے گا۔ تو اس لیے اب ان کو کنٹینیو کروایا جا رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یہ ہیں وزیر اعظم عمران خان صادق اور امین ثاقب نثار کے، کہ ان کو جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لائسنس ثاقب نثار نے دیا، ہر سال اس کی رینیول کی فیس یہ قوم اب اپنی جیب سے پچھلے 3 سال سے ادا کر رہی ہے۔ اس پیمانے پر کرپشن کیا وزیر اعظم عمران خان نے اور ان کے وزراء نے اور اس حکومت نے، اس ہائبرڈ رجیم کے کچھ اہم لوگوں نے، اور پھر بھی ہر سال ان کا لائسنس صادق اور امین کا رینیو ہو رہا ہے۔ ہمیں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کے لیے فیصلہ تھا، 2018 کے بعد جو معاملات چلے ان سے وزیر عمران خان کو نئے سرے سے دیکھا جانا چاہیے کہ کیا اب وہ کرپشن کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب ان کی کرپشن کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے چلو سپریم کورٹ سے سرٹیفائڈ ہمارا وزیر اعظم صادق اور امین ہے، ٹھیک ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ اس پر نوٹس لے گی؟ اگر وزیر اعظم عمران خان کی جائیدادیں سامنے آ جاتی ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کوئی نوٹس ہوگا۔ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح متحرک ہوگی کہ یہ کیا ہمارا وزیر اعظم کے اثاثے بیرون ملک نکل آئے ہیں؟ نہیں، ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کو پرواہ نہیں تھی تو جب جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اثاثے سامنے آئے، ان کی جس قسم کی جائیدادیں اور کاروبار سامنے آئیں، وہ کیا کوئی اپنی صرف تنخواہ سے، حلال کی کمائی سے اتنی بڑی امپائر کھڑی کر سکتا ہے؟ فوج نے ان کو پوچھا ہی نہیں، حکومت نے بھی ان کو نہیں پوچھا، موجے کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے پنڈی میں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ شخصیات سے ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف کی شخصیت سے مسئلہ تھا،
اور اب ہم آپ کو ایک بڑا انکشاف کرنے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جس طرح سے اتارا گیا، اس کی بڑی پلاننگ، بڑے طریقے سے، جو جتنے میاں نواز شریف کے حمایتی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کردار ادا کر سکتے تھے، ممالک ہو گئے یا ادارے ہو گئے یا پولیٹیشین ہو گئے، ان کو بڑے طریقے سے نیوٹرل کیا گیا۔ اس میں ہی ایک جو تھا وہ چین تھا، وزیر اعظم اس وقت کے جو نواز شریف تھے ان کا بہت بڑا خیر خواہ اور سپورٹر، کیونکہ چین سی پیک میاں نواز شریف کی گارنٹیز پہ پاکستان لایا تھا اور میاں نواز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے لایا تھا۔ آپ سنو، ان دنوں میں چین میاں شہباز شریف کو سپیڈی کام کرنے کی وجہ سے سراہتا تھا کہ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے، شہباز ٹرین وہ کہتے تھے ان کو کہ یہ بلٹ ٹرین کی طرح شہباز شریف ہر کام کرتا ہے۔ میاں نواز شریف سے بہت خوش تھے کہ میاں نواز شریف ان کو بہت فیسلٹیٹ کر رہے ہیں، احسن اقبال بہت متحرک ہیں، پاکستانی حکومت بہت متحرک ہے سی پیک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف کو امریکہ گروائے گا اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گروائے گا ہمارا سی پیک ڈی ریل کروانے کے لیے۔ تو چینی میاں نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو اس کا احساس تھا، اور اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ وے چین سے پنگا بھی نہیں لے سکتی۔ تو چین کو نیوٹرل کرنے کے لیے پھر ایک گیم کھیلی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ان دنوں جب یہ پاناما پیپرز کا معاملہ آیا تو وزیر عمران خان نے ایک لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی تھی۔ تو وہ لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال آئی ہوئی تھی اور اسلام آباد کہاں سے بند ہونا تھا، وزیر عمران خان سے کچھ بند نہیں ہو رہا تھا۔ بنی گالا میں چھپے ہوئے ڈنڈ بیٹھکوں کی اپنی ویڈیوز ریلیز کر رہے تھے، کچھ 700-800 لوگوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک نے اسلام آباد آنے کی کوشش کی تو ان کو موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند کر کے روک دیا گیا اور وہاں پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب چینی اس وقت پہلا ٹرائل قافلہ چینی ٹرکوں کا آ رہا تھا جس نے گوادر تک جانا تھا، اور چین نے دیکھنا تھا کہ یہ کس حد تک فیزیبل ہے یہ پروجیکٹ ہمارے لیے، کابل گوادر کی ایکسس۔ اگر آپ کو یاد ان دنوں کی طرح اخبارات نکال کے پڑھیے گا تو وہ قافلہ جب لاک ڈاؤن اسلام آباد کا ہوا اور حکومت نے اسلام آباد آنے والے تمام راستے بند کیے، جی ٹی روڈ اور موٹر وے بند کی، تو وہ قافلہ پھنس گیا، جس پر چینی بہت زیادہ ریزنمنٹ کا شکار ہوئے کہ اگر تو یہ اس طرح سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہا کرے گی اور کبھی بھی کوئی احتجاج شروع ہو جائے کریں گے، سڑکیں شاہراہیں بند کر دی جائیں گی، تو پھر ہمارے تو سی پیک کا روٹ بند ہو جایا کرے گا۔ تو اب ہوا یہ کہ مجھے ایک دفعہ ایک نجی محفل میں ایک چینی سے ملاقات ہوئی تھی، نسبتاً نوجوان ہی کہہ سکتے ہیں آپ، 30s میں ہوں گے وہ اس وقت۔ ادھر ہلکی پھلکی گپ شپ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ، تو میں نے بھی اپنا تعارف کروایا اور میں نے بتایا میں صحافی ہوں، سپریم کورٹ کو کور کرتا ہوں، رپورٹ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ اس سے کچھ عرصہ پہلے کی واقعی بات ہے۔ اس کے بعد میرا ان کا کوئی نمبر ایکسچینج ہوئے، لیکن کچھ میری ان سے کبھی دوبارہ رابطہ نہ ہوا، نہ ملاقات ہوئی۔ تو ایک شام اچانک مجھے میسج آیا کہ بردر آئی ایم دس گائے اور آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ یس۔ تو انہوں نے کہا آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے ڈنر کرنا چاہتا ہوں، کچھ دوستوں کو آپ سے ملوانا ہے، اور وی آر انٹرسٹڈ ٹو سی یو، اور کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں اور گپ شپ چاہتے ہیں۔ مجھے لگا شاید وہ سی پیک سے ریلیٹڈ کوئی اپنا وہ کرنا چاہتے ہوں گے، صحافیوں کو بلایا ہوگا۔ تو میں نے کہا ہاں وائی ناٹ، آئی ایم ریڈی ٹو سی۔ تو انہوں نے مجھے F8 میں اسلام آباد میں ایک گھر میں بلوایا، جو کیونکہ جب سی پیک چل رہا تھا تو چین نے پاکستان میں اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر گھر لیے تھے جہاں پر ان کے جو سٹاف کے لوگ تھے وہ رہتے تھے ان گھروں کو، اور انہی گھروں کے اندر انہوں نے اپنے سٹاف کے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کیفیز بھی بنائے ہوئے تھے، تاکہ کیونکہ وہ چینی لوگ تھے ان کو چینی کھانا کھانا ہوتا تھا تو وہاں پہ چینی کھانا سرو ہوتا تھا۔ پاکستانیوں کو بہت ریئر ایکسیس دی جاتی تھی، صرف وہ جو ان چینی کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے تھے، صرف وہ پاکستانی ان کیفیز میں جا کے کھانا کھا سکتے تھے۔ تو مجھے اسی طرح F8 میں ایک گھر تھا جو چینی لوگوں نے
لیا ہوا تھا، رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا اور وہاں پہ اپنا سٹاف رکھا ہوا تھا. تو ایسے ہی گھر میں مجھے انوائٹ کیا گیا, میں چلا گیا اور وہ بتا رہی تھا کہ وہ کیفے میں بیٹھے ہم, جو اس گھر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لاؤنج تھا, مین ہال تھا جو اس گھر کا, کافی بڑا, وہ اف آئی ایم ناٹ رانگ 4 کنال کا وہ بنگلہ تھا. تو اس لاؤنج میں وہ سیٹنگ ارینجمنٹ تھی جہاں پر بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے. ٹیبلز لگی ہوئی تھی, اور بھی 5-6 ٹیبلز لگی ہوئی تھی. میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے ریسیو کیا, بٹھا لیا. پھر چند ایک اور بھی چینی لوگ آ گئے اور وہاں پہ کھانا وغیرہ ہم نے آرڈر کیا. میں نے کرٹسی میں ان کو ویلکم کیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پاکستان کیسا لگ رہا ہے, جو میرے ذہن میں تھا کہ میں ان سے پوچھوں گا پاکستان کیسا لگتا ہے, کہاں پہ گئے ہو, گھومے ہو, جی بی دیکھا ہے کہ نہیں, کیونکہ مجھے گلگت بلتستان بہت پیارا لگتا ہے. تو میں ہنزا, اسکردو, ان جگہوں کی بہت زیادہ گفتگو کرتا ہوں. تو میں وہ اس قسم کا ذہن میں لے کے بیٹھا ہوا تھا. پھر میں نے سوچا تھا, میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے مجھے کچھ چینی اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے. لیکن وہاں پر جو گفتگو کا آغاز ہوا بڑی دلچسپ تھی. ان چینی حکام نے پوچھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن اسلام آباد ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ساری سڑکیں بند ہو گئی ہیں, یہ معاملہ کیسے ریزالو ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا شاید وہ میری رائے مانگ رہے ہیں. میں نے روٹین میں ان کو میں نے کہا یہ تو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ٹسل ہوتی ہے, پولیٹیکل یا ایسی ہو جاتی ہیں چیزیں, لیکن یہ ہولڈنگ الٹیمیٹلی ریزالو. انہوں نے کہا نہیں, کہ ہمارا جو سی پیک کا جو پہلا ٹرائل ہم روٹ کا لے رہے ہیں, ہمارا وہ جو کنوائے ہے ٹرکس کا وہ سٹک ہو گیا اور ہم اس پر بڑے کنسرن ہیں. اور ادھر انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بھی اظہار کیا کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ یہ لاک ڈاؤن کروا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو آپ پاکستان کے تمام حکومتی شخصیات اور اداروں سے بات چیت میں رہتے ہیں آپ کی, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا وہ چینی کسی کمپنی کے لوگ ہیں. بعد میں مجھے آئیڈیا کہ وہ چینی سرکاری حکام تھے. تو میں نے کہا پھر آپ اپنی ایمبیسی کو کہیں کہ وہ بات کریں اور یہ روٹ کھلوائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وی آر ان کانٹیکٹ. اور پھر انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے کہا کہ سپریم کورٹ ہمیں ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ اس کو حل کرے گی اور یہ روٹ کھلوا دے گی. میں نے کہا سپریم کورٹ, وہ کیسے؟ تو تب میرے ذرا صحافیانہ حس جاگی کہ یہ سپریم کورٹ کا کیوں نام لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے, انہوں نے نام نہیں کسی کا لیا, انہوں نے کہا ہمیں کہا گیا کہ سپریم کورٹ یہ پاناما کا معاملہ ٹیک اپ کر لے گی اور اس کے بعد عمران خان لاک ڈاؤن کال واپس لے لیں گے. تو میں نے, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سپریم کورٹ اس سے پہلے درخواست گئی تھی سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ نے وہ اعتراضات لگا کے رجسٹرار نے واپس کر دی تھی کہ سپریم کورٹ ریلیونٹ فورم نہیں ہے پاناما کیس کی تحقیقات کا. آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کو نیچے پہلے کورٹ میں جا کے کیس کرنا ہوگا. وہ فورم لوور کورٹ کا پھر ہائی کورٹ کا ایگزاسٹ کر کے آپ کو سپریم کورٹ آنا ہوگا. آپ اسٹیٹ وے سپریم کورٹ نہیں آ سکتے اس کام کے لیے. تو انہوں نے رجسٹرار نے وہ درخواست واپس کر دی تھی. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا میرا نہیں خیال آپ کو کسی نے ٹھیک ایڈوائز کیا ہے, سپریم کورٹ تو یہ درخواست واپس کر چکی ہے اعتراض لگا کے. تو اس پہ وہ تھوڑا سا ہوئے, انہوں نے کہا اچھا واپس کر چکی ہے. میں نے کہا, انہوں نے کہا لیکن ہمیں تو کہا جا رہا ہے ٹیک اپ کرے گی. میں نے کہا مجھے نہیں لگتا وہ ٹیک اپ کرے گی. تو میں گھر آ گیا, میں نے کھانا وغیرہ کھا کے میں نے اتنا نہیں اس چیز کو زیادہ بادر کیا. لیکن اگلے دن پھر میرے اینٹینے سیدھے ہوئے کہ جب سپریم کورٹ نے جسٹس انور ظہیر جمالی نے ریمارکس دیے کورٹ روم میں کہ آپ کیوں سڑکیں اور اسلام آباد اور پاکستان بند کر رہے ہیں, آپ ہمارے پاس درخواست لے کے آئے, ہم معاملہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی یہ لے درخواست, اور سپریم کورٹ نے 100 موٹو میں بدل کے درخواست کا نوٹس لے لیا. تو اٹ مینز اس وقت انور ظہیر جمالی کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے صبح ٹیک اپ کرنی ہے. اور بڑے طریقے سے چین کو پہلے پریشان کیا گیا کہ ان کے ٹرک پھنس گئے ہیں اور یہ تو روٹ رک جاتا ہے, کہ وہ اس چیز پر اعتراض نہ کریں کہ یہ آپ میاں نواز شریف کو ہٹوانے کے لیے سپریم کورٹ میں معاملہ لے کے جا رہے ہیں. اور جب چینی بہت زیادہ پریشان ہو گئے, کنسرنڈ ہو گئے, تو پھر وہ عمران خان جو ناچ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر, وہ سپریم کورٹ درخواست گئی, سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کی, انور ظہیر جمالی آن بورڈ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور پھر
جو بینچ جس طرح انہوں نے بنایا، پھر اس بینچ کے ججز نے جس طرح سے کنڈکٹ کیا، عظمت سعید شیخ، قاسم سعید کھوسا، جسٹس اعجاز افضل، تو وہ سب کچھ ہوا، اور پھر میاں نواز شریف لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوئے. لیکن اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی پنڈورا پیپرز میں ان کا نام آئے گا اور ان کے خلاف یہ سب کچھ ہوگا، تو نہیں. کیونکہ عمران خان کی ذات سے اسٹیبلشمنٹ کو وہ مسائل نہیں ہیں جو ان کو میاں نواز شریف کی ذات سے تھے، کہ وہ عمران خان کو گرانے کے لیے اس حد تک جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر وہ اس حد تک جائیں گے نہیں تو پھر پاکستان کے احتساب اور عدالتی ادارے بھی اس کا شاید نوٹس نہیں لیں گے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.